दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। यक़ूलुल्लाहु जल्ला व अला फ़ी किताबिहिल करीम वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमह। मोहतरम दोस्तों और साथियों, अजीज़ों और भाइयों, जैसा कि आपने देखा और सुना होगा ऐलान में कि आज की गुफ्तगू का मौजू है कि नमाज में हमारा ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है। इसी मौजू की वजाहत करनी है। तो सबसे पहले आप जान लें कि नमाज है क्या और हम नमाज क्यों पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है और न पढ़ने का नुकसान क्या है। फिर नमाजी का मकाम व मर्तबा क्या है और ध्यान हमारा क्यों भटकता है और कौन से काम करें कि ध्यान न भटके। ये बुनियादी मौज़ूआत है। नमाज की जो शरई तारीफ़ है, इबादतुल्लाह ज़ातु अक़वालिन व अफ़आल मालूमा मख़सूसा। तकबीर के आगाज़ से लेकर के सलाम फेरने तक मख़सूस अक़वाल और अफ़आल, यानी हम ज़बान से भी अल्लाहु अकबर कहते हैं, पढ़ते हैं, हरकतें करते हैं जिस्म की, तो इसका नाम है नमाज। और पूरी नमाज दुआ पर मुश्तमिल है। नमाज का मतलब कि बंदे और रब के दरमियान मुनाजात, राबता। जैसे किसी से अपार्टमेंट लेकर के मिलने जाते हैं, फुल तैयारी के साथ जाते हैं, फ़ला मंत्री से मिलना है, फ़ला वज़ीर से ये फ़ाइल ले जाना है, ये मौजू पे गुफ्तगू करना है, ये चैप्टर रखना है, ये बात करनी है। तो नमाज बंदे और रब के दरमियान मुनाजात का एक रास्ता और बेहतरीन ज़रिया है। अल्लामा इब्न क़ुदामा ने अल-मुग़नी में ये तारीफ़ ज़िक्र की है। पूरी नमाज दुआ पर मुश्तमिल है। दुआ की दो सूरतें होती हैं, एक दुआए इबादत, दूसरे दुआए मसला। दुआए इबादत में बंदा अपनी हाजत और ज़रूरत को अल्लाह के सामने रखता है और मांगता है दुआए मसला में, और दुआए इबादत में बंदा मांगता नहीं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करता है। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये दुआए इबादत है जिसमें बंदा अपने रब की बड़ाई बुज़ुर्गी बयान करता है। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये दुआए मसला है कि बंदा अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अपनी हाजत और ज़रूरत अल्लाह के सामने रखता है। तो दुआए इबादत के बाद जब दुआए मसला यानी सवाल की दुआ रखी जाती है तो अल्लाह कहता है कि लिअब्दी मा सअल, मेरे बंदे को वो दे दो जो वो मांग रहा है। दो प्यारी दुआएं, एक दुआए इबादत, दूसरी दुआए मसला। दोनों का अपना एक मकाम है। आदमी ना मांगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, ये दुआ की सबसे आला शक्ल ये भी है। मसलन बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस, खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफा व खैरु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। मैं और मुझसे पहले जितने अम्बिया इस ज़मीन पर आए, उन्होंने सबसे प्यारी जो दुआ मांगी वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुल्क है, उसी के हम्द व सना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, कुछ सवाल नहीं किया गया, लेकिन ये सबसे प्यारी दुआ है। दुआए मसला जिसमें बंदा रब के सामने अपनी हाजत को रखता है।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے کعبہ کا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو بکثرت پڑھتے تھے۔ دعائے مسئلہ میں اپنی ضرورت حاجت بندہ سامنے رکھتا ہے، اولاد، روزی، مال، دولت، صحت، جو بھی ہو۔ دعائے عبادت میں اعمال صالحہ کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید کرتا ہے۔ تو اب جب اعمال صالحہ کے ذریعے اجر و ثواب کی امید کرے گا تو وہ مل جائے گا بندے کو جس کا بندہ مستحق ہے، جس کی بندہ تمنا کرتا ہے۔ نماز فرض ہے اور اس عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت زمین پر نہیں فرض کی گئی۔ اللہ نے معراج کی شب اپنے نبی کو بلایا، ساتوں آسمان کی بلندی سے معراج کی شب میں یہ نماز کا تحفہ آیا۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں رجبی عقائد کے تحت بہت سارے بدعتیں رائج ہیں۔ کوئی رجبی روزہ رکھے گا، کوئی رجبی کنڈے بنائے گا، کوئی رجبی عمرہ کرتے ہیں۔ سوریہ اور شام وغیرہ کا جو بیلٹ ہے یمن کا، وہ رجب میں پورے ٹور کے ساتھ عمرہ کرنے آتے ہیں، پورا حرم بھرا رہتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان وغیرہ میں کنڈے والے ہیں، تو الگ الگ انداز میں بدعتیں منائی جاتی ہیں۔ رجب کا ایک بہترین تحفہ معراج ہے، اور معراج کا بہترین تحفہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب یہیں سے بنیاد شروع ہوتی ہے۔ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ پہلی چیز خلوص، نیت کا خلوص ہونا چاہیے۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ آج دین کی خالص شکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ کے یہاں بدعتیں ہیں، کچھ کے یہاں اندھی تقلید ہے، کچھ کے یہاں بزرگوں کی پیروی ہے، کچھ کے یہاں باپ دادا کی تقلید ہے، اور دعوے کے لحاظ سے اہل حدیث دین کی سب سے صحیح شکل پر ہیں، مگر یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، یہ باطل دعویٰ ہے۔ عقیدے میں اہل حدیث دین کی صحیح شکل پر ہیں، یہ سچا دعویٰ ہے، لیکن عملی طور سے آپ سروے کریں گے تو بندوں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، اس میں اہل حدیث کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وراثت میں بہنوں کو حصہ نہ دینا، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، سودی کاروبار میں شریک ہونا، اور جو حرام ذرائع انکم ہیں اس میں کسی سے کم نہیں ہے، اور وراثت کا مسئلہ تو بالکل عام ہے۔ تو دین کی خالص شکل عملی لحاظ سے اہل حدیث کے پاس بھی نہیں ہے، عقیدے کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں بھی جب ایک امتحان ہوتا ہے عقیدہ وہ اس طرح کہ ارے ہم تو خاندانی ہیں، بریلیوں کے مقابلے میں، دیوبندیوں کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، لیکن جب کسی کو پکڑ کر کے 2-4 سوالات کیے جاتے ہیں عقیدے کی باریکی کے، تو وہ بھی دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطیں، اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال، وہ کون سے عمل ہیں جن کو بندہ کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چند سوالات اگر پوچھے جائیں تو اہل حدیثوں کی 80% تعداد اس میں خاموش ہو جاتی ہے۔ تو گویا عقیدے میں بھی شرک نہیں کرتے، بظاہر طواف نہیں کرتے، قبروں کا چادریں نہیں چڑھاتے، بدعتیں ظاہری نہیں کرتے، اس میں تو ٹھیک ہے، مضبوط ہے، لیکن باریکیاں عقیدے کی بہت ساری کمیاں آج بھی موجود ہیں، اور حقوق میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جب دین کی صحیح شکل نہیں ہوگی زندگی میں، اور جب رب کی بندگی کریں گے تو صحیح شکل موجود نہیں ہے، دین کو ہم نے خالص نہیں کیا، تو عبادت کا خالص لطف ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ محرومی کی ایک بڑی وجہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا جب والی اور گورنر بنا کر بھیجا تو کہا کہ سنو، تم انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اس کے بعد جب
توحید کا اقرار کر لیں تو کہہ دینا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا ہے، اور جب اس کو تسلیم کر لیں تو کہنا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں کے مالوں میں فرض ہے، صاحب حیثیت لوگوں کے مالوں میں، اور مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ 5 نمازیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کر رکھی ہیں، جس نے ان کو وقت پر ان کے حق کے ساتھ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ وقت پر ان کے حق کے ساتھ، صرف رکوع سجدے کا نام نماز نہیں ہے۔ ہماری روزی حلال ہونی چاہیے، لباس حلال ہونا چاہیے، زبان پاک صاف ہونی چاہیے، ہمارا کردار صاف ہونا چاہیے۔ عبادت کا لطف پانے کے لیے پہلے بندہ صفائی ستھرائی کرے، اسی لیے کتاب الطہارہ جو حدیثوں میں یا فقہی کتابوں میں کتاب الطہارہ آتا ہے تو اس کی شرح میں محدثین اور شارحین لکھتے ہیں کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت ظاہری، ایک طہارت باطنی، یعنی حسی اور معنوی۔ ظاہری کہ جسم اور لباس پاک ہو، باطنی دل پاک ہو، دل میں کفر و شرک نہ پایا جاتا ہو۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی اسی پر پورا دین قائم ہے۔ جیسے عمارتیں، بلڈنگیں بڑے بڑے ٹاور پلر پر قائم ہوتے ہیں، اگر ٹاور اور کے پلر توڑ دیے جائیں تو وہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی سے نماز ختم ہو جائے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ تو نماز کی رکعتیں، رکوع سجدہ تو رہیں گے، لیکن نماز کی روحانیت ختم ہو رہی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین میں سب سے پہلے جس چیز کو ختم کرو گے عبادتوں میں وہ خشوع اور خضوع ہے۔ نماز کا خشوع پہلے رخصت ہوگا، رکعتیں رہیں گی، اور اعمال میں امانت تمہاری سب سے پہلے رخصت ہوگی۔ یہاں تک کہ تلاشا جائے گا کہ کون ہے جو امانت دار ہے، جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ آج کوئی بہت بڑا امانت دار ہے تو وقت پر پیسہ واپس کر دے گا، بھلے اس کو استعمال کرنے لگا تو کہے گا ٹھیک ہے واپس کر دیا، کہیں گے یہ امانت دار ہے۔ امانت داری یہ ہوتی تھی کہ جیسے جو چیز رکھی جاتی اسی طرح سے سنبھال کر رکھ دیا جاتا، اور جب وہ لینے آتا تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لیں اور پھر اسے دے دیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ آج جو بڑے امانت دار ہیں وہ ان کا یہ کام ہے کہ پیسے کو یوز کریں گے، وقت پر دے دیں گے، اور جو امانت دار نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، 10 بار دوڑائیں گے، دے دیا تو اس کا احسان، نہیں دیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں، لوگ کہیں گے تم نے دیا کیوں تھا۔ سماج یہاں تک پہنچ گیا کہ کسی کی امانت کہیں پھنس گئی، پیسہ نہیں دیا تو کہیں گے تم نے اس کو دیا کیوں تھا۔ ظالم سے نہیں کہیں گے کہ تم امانت واپس کرو، قرض واپس کرو، اس بیچارے سے کہیں گے تم نے دیا کیوں تھا۔ آج ہم ذلت، اخلاقی زوال کے اس موڑ پر پہنچ گئے، اور الٹا ہم سوچتے ہیں کہ عبادت کا اعلیٰ مقام مل جائے۔ روحانیت ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی سے، عبادتوں سے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے عملوں میں جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، صلاۃ کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور یہ اگر صحیح نکلی تو سارے اعمال درست ہوں گے۔ یہیں پر گاڑی پھنس گئی تو پھر کہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آج سب سے بڑی تباہی ہماری یہ نمازوں کے ذریعے آپ دیکھنے میں آتی ہے کہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اس کے بعد آپ نے کچھ کہا نہیں زندگی میں، پورا دین پھیلانے کے بعد آخری وصیت بستر مرض پر ہے، کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز
نماز کی پابندی کرنا اور یتیموں اور غلاموں کی جو ہے حفاظت کرنا۔ قیامت کے دن پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ نبی نے سب سے آخر میں جو زندگی کی نصیحت کی وہ نماز کے بارے میں کی، اور یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ خشوع پہلے رخصت ہو جائے گا اور اعمال میں امانت داری پہلے رخصت ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی۔ انبیاء نے اپنی زندگی میں، اب چونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے انبیاء نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی اولاد کو نماز کی وصیت کی۔ آج ہمارے ایک بڑی مصیبت یہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد سے باہر بھگا دے گا، عورتوں کو مسجد سے باہر کر دے گا، تو گویا دین صرف نوجوانوں کا رہ گیا۔ بڈھے بیچارے جو آنے لائق ہے وہ آتے ہیں، جو معذور ہے وہ معذور ہیں۔ اور پھر یہ بچے جو بچپن میں بھگا دیے جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں تو بھگا دیا جاتا تھا، تو پھر یہ جھولا ڈنڈا لے کر نکلیں گے ان کے پاس تبلیغ کرنے کی، چلو مسجد میں، جن کو بھگایا تھا بچپن میں ان کو بلانے نکلیں گے۔ تباہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کو بھگایا نہیں جائے گا، آپ ان کی تربیت کیجئے، سمجھائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ نماز کا حکم ہے، اسماعیل علیہ السلام اپنی آل اولاد کو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ نااہل اور ناکارہ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو بے نمازی کو نااہل اور ناکارہ کہے؟ ہمارے یہاں تو جو پیسہ نہیں کماتا، ماں باپ اسی اولاد کو ناکارہ کہتے ہیں نا۔ نکما ہے جو پیسہ نہیں کماتا، نماز پڑھتا ہے، رزق کم ہے تو کہیں گے ناکارہ ہے، نکما ہے۔ گویا ہم نے اپنا ایک الگ معیار قائم کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ انبیاء نے اپنی اولاد کو نماز کی وصیت کی، ان کے بعد ایسے لوگ آتے گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گئے، تو عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ گویا نماز کو برباد کرنے والے، ضائع کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبوی طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کو نماز کی برابر تربیت کرتا رہے۔ آج ہمارا الارم کب لگتا ہے؟ ڈیوٹی کے ٹائم یا اسکول کے ٹائم، نماز کے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ گویا ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لائف جو اسٹائل ہے ہمارا وہ اس انداز کا ہو گیا کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کوئی زندگی جینا چاہے گا تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا۔ سنت کی زندگی، انبیاء کے راستے کی زندگی، رسول کی بتائی ہوئی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ زندگی، اس پہ آپ چلیں، شیطان دور بھاگے گا، عبادتوں کا پورا لطف ملے گا۔ نمازوں میں جو لوگ کاہلی کرتے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ نمازوں میں کاہلی کرتا ہے، پابندی سے نہیں پڑھتا، یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، یا سستی اور کاہلی کرتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کریں گے اور پیچھے رہیں گے، ایک دم نماز کے پچھلی صفوں میں، یا کبھی آئے کبھی نہیں آئے، یا دکھاوے کے لیے آئیں گے اور اللہ کو بہت کم یاد کریں گے۔ منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اور ایمان والا اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لے لیں، اپنے موبائل کا جائزہ لے لیں،
اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں. نماز کے بعد کے اذکار کے علاوہ کیا ہم اور اذکار پڑھتے ہیں صبح و شام کے، یا گھر سے نکلنے کے، سواری پہ بیٹھنے کے؟ جتنا زیادہ مربوط رہے گا رب کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، اتنا زیادہ شیطان اس سے دور رہے گا. یہ نمازیں پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب معراج کی شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، جائیے اور اپنے رب سے اس میں تخفیف کا، کچھ ڈسکاؤنٹ کا سوال کیجئے، کنسیشن مانگیے، ڈسکاؤنٹ ملے گا، مانگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رب سے کہا تخفیف اور ڈسکاؤنٹ. اللہ نے ڈسکاؤنٹ دیا، 50 کی 40 ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 آخری ہو گئی. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اور تخفیف کا سوال کیجیے. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں 50 وقت کا اجر دوں گا. ہمارے بہت سارے بھائی جب یہ حدیث سنتے ہیں اور نماز سے جی چراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کے. کہتے ہیں کہ نہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کم عمل پہ کتنا زیادہ نواز رہا ہے. آپ دیکھیے اس میں کتنی بھلائی اللہ کی طرف سے. کم عمل پر اجر کتنا زیادہ مل رہا ہے. ہم یہاں ایک پڑھتے ہیں 10 کا ثواب ملتا ہے، 5 پڑھے 50 کا ثواب ملا. کسی کو اللہ نے توفیق دی، حرم چلا گیا، ایک نماز پڑھا 1 لاکھ کا ثواب مل گیا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. بے نمازی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے نماز یہ پہلی شرط ہے. کوئی کتنا بھی بڑا مومن ہو، اس کا ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور بے نمازی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہیں. کون سے مومن کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیے میٹر آپ کا موضوع آ گیا کہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ کامیاب ہوں گے. اب آپ کہیں گے خشوع کیا ہے؟ خشوع خضوع ہم سنتے آئے ہیں. آپ جتنی تفسیریں سنیں گے پڑھیں گے سب میں الگ الگ مفہوم ہے کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، دنیا سے بے خبری ہو، ہر چیز سے آدمی لا تعلق ہو، اللہ سے جڑا ہو. اردو میں ایک تفسیر بڑی پیاری ہے، بہت زیادہ عام نہیں ہے لیکن ہے بڑی فکر انگیز تفسیر. اب کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ نہیں پھیل رہی ہے، لیکن بڑی پیاری تفسیر ہے. اس کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. سیاسی لیڈر بھی تھے، ہندوستان کے ایک مظلوم آدمی تھے. اپنوں نے بھی انہیں گالیاں دی اور غیروں نے بھی گالیاں دی، لیکن علم کا سمندر تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ابن تیمیہ تھے. وہ ابن تیمیہ کے افکار اور نظریات کو اردو زبان میں ہندوستان میں سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی نے پیش کیا. شبلی اور ابوالکلام میں عمر میں 20-22 سال کا فرق ہے. شبلی استاد ہیں، ابوالکلام شاگرد ہے، بعد کے ہیں. اس کے بعد شبلی نے بنیاد ڈالی اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھے انداز میں پیش کیا، اور تذکرہ اس کی واضح مثال ہے. اس آیت کی تفسیر میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں انہوں نے خشوع کی جو تعریف کی ہے، لکھا ہے کہ خشوع کو جملوں میں تو سمجھنا بڑا آسان نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ انسان کسی مکان کے اندر ہے، جیسے آپ اس گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد کے سارے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے، خبر کر دی جائے کہ 2 منٹ 10 منٹ میں یہ دیواریں اور عمارت آپ کے اوپر گر جائے گی، آپ باہر نہیں نکل سکتے، عمارت گرے گی اور آپ مر جائیں گے. دوسری مثال،
آدمی جیسے جہاز وغیرہ کا سفر کرتا ہے، جہاز کا انجن فیل ہو گیا، اعلان کر دیا پائلٹ نے کہ 10-5 منٹ تک یہ جہاز چلے گا ہوا میں، پھر دھڑام سے گر جائے گا، اور اس وقت موت اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھ لے، اب مرنے کا سارا راستہ ہموار، جینے کے راستے بند ہو گئے۔ تیسری مثال، کوئی آپ کے سینے پہ بندوق یا پستول لگا دے کہ 5 منٹ کی زندگی ہے تمہاری، اس کے بعد شوٹ کر دوں گا۔ آپ ان تینوں کو سامنے رکھیے کہ آدمی اپنی زندگی کے آخری وقت کو سامنے دیکھ لے، آخری وقت میں رب کو دل کی جس گہرائی اور سچائی سے پکارے گا، وہ کتنی خشوع کی کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت آخری وقت کی جو ہوگی اسی کو خشوع کہا جاتا ہے، اور یہی کیفیت ہر نماز میں مطلوب ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کیا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے کہا صلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں آئے گا۔ اگر کوئی جان جائے کہ میری یہ نماز آخری نماز ہے، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، تو دل کی کتنی سچائی اور گہرائی سے رب کو یاد کرے گا۔ جس سچائی اور گہرائی سے رب کو یاد کرے گا اپنی آخری نماز میں، وہی کیفیت خشوع کی ہے، اور جب وہ کیفیت ہر نماز میں پائی جائے گی تو کسی کا دھیان کبھی نہیں بھٹکے گا ادھر ادھر۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نماز زندگی کی ہے جو آخری نماز ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی نماز آخری نماز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، تم جب نماز پڑھو تو الوداعی نماز، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے نماز پڑھو۔ یہ اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابی رسول تھے جن کو آپ نے وصیت کی، تو یہ ہے نماز کے سلسلے میں خشوع اور اس کا مقام۔ اللہ نے رسول سے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم میں سے کون ہے جو اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتا ہے؟ آج ہمارا جو زندگی کا جو معیار ہے وہ اتنا الٹ گیا ہے کہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں پوش علاقے میں، جہاں مسجد بھی نہ ہو، اذان بھی نہ ہو، آزاد ہے، بالکل صاف ستھرا ایک دم پوش ایریا ہو۔ بالی ووڈ کے پڑوسیوں کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں، اور مرنا چاہتے ہیں مدینہ میں، دفن ہونا چاہتے ہیں بقیع میں، اور جانا چاہتے ہیں جنت میں نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ یہ تمنائیں ہماری۔ ایک مسلمان خود مسلمان سے گھبراتا ہے، نماز سے گھبراتا ہے، عبادتوں سے گھبراتا ہے، یہ کیا بار بار اذان نماز لگائے ہو۔ آج یہ ہماری زندگی یعنی زوال کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ آپ نماز کا حکم دیجیے اپنے اہل و عیال کو۔ رسول صحابہ کو اور امت سے کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نہ پڑھیں تو ان کو مارو، تادیبی ضرب لگاؤ۔ یہ ہے نماز جیسی عبادت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت اور رسولوں کا اہتمام، خشوع کا مقام، یہ ہے نماز سے متعلق گفتگو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں ہے۔ بیمار بھی ہے تو بھی اسے پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو بھی پڑھنا ہے، جس حال میں ہے اسے نماز پڑھنا ہے، مریض ہو، مسافر ہو، صحت مند ہو، اسے نماز پڑھنا ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ ایک کلاس میں ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا کہ بچوں بتاؤ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟
کچھ بچوں نے کہا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، کچھ نے کہا کہ جو مجنون دیوانہ ہے وہ نہیں پڑھتے، کچھ نے کہا جو مر گئے وہ نہیں پڑھتے۔ تو کافر کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مجنون دیوانہ پر نماز نہیں فرض ہے، اور جو مر گیا وہ کیسے پڑھے گا؟ تو جو مسلمانوں میں بے نمازی ہیں وہی 3 درجوں میں رکھے جائیں گے، کافر مانے جائیں گے، یا مجنون یا دیوانہ مانے جائیں گے، یا مردہ مانے جائیں گے۔ زندہ ایمان کی حالت میں زندگی اگر ہے تو تصور ہی نہیں کہ وہ بے نمازی ہو، وہ 3 درجوں میں ہوگا، کافر ہوگا تب بے نمازی ہوگا، یا تو مردہ ہے یعنی سانس آ رہی ہے لیکن زندگی مردہ ہے اس کی، یہ حقیقی مردہ، یا پھر ایسی صورت میں مجنون اور دیوانہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی حال میں اسی لیے معاف نہیں کیا۔ اگر اس کا منکر ہے تو تارک صلاۃ کافر ہے، کاہلی سے چھوڑتا ہے تو منافقین کی صف میں ہے، اور اگر بھول گیا سو گیا تو اس کے لیے ہے کہ جب وہ یاد آئے وہ پڑھ لے۔ فائدہ کیا ہے اس عبادت کا، اور فائدہ کب ہمیں ملے گا؟ یعنی فائدہ ایسا نہیں کہ پڑھ لیے تو فائدہ مل گیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ آپ کے اوپر کتاب کا جو حصہ نازل کیا گیا اسے پڑھیے، لوگوں کو بتائیے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر انسان نماز کو اچھی طرح سے پڑھے تو وہ برائی اور بے حیائی سے رک جائے گا، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ اب اگر کوئی بے نمازی نماز پڑھنے کے باوجود بڑے بڑے جرائم کر رہا ہے تو اپنی عبادت کا محاسبہ کرے، کہاں سے کمی ہے۔ صرف خشوع خضوع نہیں، کہیں اس کی روزی حرام تو نہیں ہے، کہیں اس کی کمائی حرام تو نہیں، اس کا لباس حرام تو نہیں، کہیں کسی کا حق تو نہیں ہڑپ کر رہا ہے، کہیں ظلم تو نہیں کر رہا ہے، کہیں پڑوس کو تو نہیں ستا رہا ہے۔ یعنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرے تب وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، پوچھا ای العمل افضل، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے۔ پوچھا اس کے بعد، کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ اگر والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتا تو وہ بھی نماز کا لطف نہیں پا سکتا، اس پر تو سب سے بڑی مار یہی پڑے گی، یعنی اس گناہ کی سزا کہ اس کی عبادت کا لطف ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا کون سا عمل جو اللہ کو پسند ہے؟ کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ نماز کا فائدہ اور نماز کا مقام ہوا۔ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ یہ نماز ہے ہماری۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی، ایک نماز دوسری نماز کے بیچ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے بیچ، ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے جب گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ یہ نمازوں کے فوائد اور گناہوں کی مغفرت کا جو ایک طرح کا ذریعہ ہوا نماز۔ یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علیک بکثرت السجود، تم کثرت سے سجدہ کرو۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے اور پوچھتے یہ بتاؤ کہ تم رات کی تنہائی میں نماز پڑھتے ہو؟ اگر کہتے ہاں تو کہتے پھر تم پر کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔
عبادت جو تنہائی میں، فرض نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی، لیکن تنہائی میں بندہ اور رب عبادت کے ذریعے قربت حاصل کرے، اور جب نوافل میں مضبوطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ رب سے بندہ قریب ہوگا، اس کو نور روشنی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا درجہ بلند کرتا ہے، تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ طلب کیا، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رات گزارتا تھا خدمت کے لیے، ایک دن وضو کا پانی لے آیا، آپ خوش ہوئے۔ وضو کا پانی لانا یہ بہت بڑا کام ہوتا تھا، آدمی یہاں ہے، کنواں دور ہے، آج کے 50 سال پہلے کے لوگ جانتے ہوں گے، رات کو کنویں سے پانی نکالنا، کہیں کنویں میں آدمی گر جائے، ڈول سے نکالنا ہے، لائٹ وائٹ کا انتظام نہیں تھا، کنویں کے بعد ہینڈ پائپ کا دور آیا، اور اب تو سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو میں وضو کا پانی لے کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا سل، کچھ مانگو۔ تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں جہاں آپ رہیں وہیں میں بھی رہوں گا۔ قال وغیر ذالک، کہا اور کچھ مانگنا کہ بس اتنا ہی؟ میں نے کہا بس یہی، اتنا ہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر ایسی بات ہے تو تم خوب زیادہ سجدہ کرو رب کا، اور سجدہ کر کے پھر میری مدد کرو، تاکہ میں تمہیں یہ جگہ دلانے میں، سفارش کرنے میں، رب سے طلب کرنے میں میرے لیے آسانی رہے۔ تو گویا کثرت سے سجدہ کرنا، فرض نمازیں نہیں مراد ہے، نوافل کا اہتمام کرنا، رات کی تنہائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رواہ الترمذی وحسنہ۔ اے لوگو، تم سلام کو عام کرو، سلام کرو ایک دوسرے کو، پہچانو یا نہ پہچانو، اتنا جانو کہ مسلمان ہے، سلام کرو۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی دو صورتیں، ایک طعام برائے حاجت، ایک طعام برائے تکریم اور اعزاز۔ طعام برائے حاجت یعنی ضرورت کا کھانا جب کھلائیں گے تو اس میں مومن، کافر، ہندو، مسلم نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو کھلائیں گے، یہاں تک کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے جنت دی، کسی کی جان بچانا۔ اسی لیے ریلیف وغیرہ جب دی جاتی ہے تو اس میں مذہب، دھرم، بھید بھاؤ نہیں دیکھتے، کون ضرورت مند ہے سب کو کھلاؤ، اس پر اللہ اجر دے گا، کوئی بھی ہو۔ اور دوسرا ہے طعام برائے اعزاز و تکریم، عزت احترام کی دعوت، یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ لا تصاحب الا مع مومن ولا یاکل طعامک الا تقی، تم دوستی کرو تو مومن کے ساتھ، اور تمہارا کھانا صرف اہل تقوی کھائیں۔ جب اعزاز اور تکریم کا کھانا ہو، دعوت تواضع کا، تو وہ ایمان اور متقیوں کے لیے ہوگا۔ ضرورت کا کھانا ہے تو کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو کھلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ بھوکے پیاسے بیچارے تھے، اور اللہ کے بندوں نے محنت بھی کیا، جس کو جس نے جتنی توفیق دی اس نے حصہ بھی لیا، لوگوں کی جان بچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دیا نماز کے سلسلے میں، صحابہ رسول نے جب جنت میں آپ کی رفاقت طلب کیا تو کہا کہ کثرت سے رب کا سجدہ کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے نکلا، جو گھر سے نکلا، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہر قدم پہ اللہ نیکی لکھتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے،
اور جب جب وہ جائے گا جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ ایک منزل اور ٹھکانہ مقرر کر دیتا ہے۔ وضو گھر سے کر کر کے آنا، یہ بھی ایک بڑی فضیلت کا کام ہے۔ وقت پہ جب اذان ہو جائے، اذان اور اقامت کے بیچ میں آ کے نماز کا انتظار کرنا، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو یہ نماز کے سلسلے میں کچھ انعامات تھے، کچھ اس کی فضیلت، کچھ اس کا موقع۔